सूरत हाल ये है कि आज हुक्म सादिर हुआ कि जजों की छुट्टियां मनसूख कर दी जाएं। आज हुक्म सादिर हुआ कि जजों की छुट्टियां मनसूख कर दी जाएं और जज ड्यूटी पर आ जाएं, अगले मुकदमे खोले जाएंगे। और उसमें ये मेरे सामने पड़ी हैं जी खबरें, और उसका टाइटल ही ये है कि छुट्टियां मनसूख कर दी गईं, जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। ये आ गया है, ये आज का फरमान है। और इस फरमान के मुताबिक अब मैं आपको बताता हूं इस फरमान के मुताबिक क्या कुछ करना बाकी है जी। वो है, रावलपिंडी में ये हुक्म सादिर हुआ। आज सरकारी वकील गए और उन्होंने कहा जी कि ये मुकदमात खोले जाएं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में जो उसके अदम गिरफ्तार मुल्जमान के जो गिरफ्तार उनके वारंट जारी किए। और उसके लिए उन्होंने कहा जी आप इनको गिरफ्तार करें, और जल्दी जल्दी टीमें तश्कील दे दी गई। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें जनाब खालिद खुर्शीद शामिल हैं, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद। वो हैं, वो आजकल यूथ को देख रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको भी मुल्ज़मान में रखा हुआ है, उनको भी शामिल करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, उनको भी शामिल रखा हुआ है। शाहिद खटक साहब को शामिल रखा हुआ है और फैसल अमीन को शामिल रखा हुआ है। अली अमीन के आई थिंक भाई हैं फैसल अमीन, यस। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बेटे को शामिल किया हुआ है इसमें। हम्माद अजहर साहब को शामिल किया है। और दीगर मुल्ज़मान में उमर अयूब साहब हैं और असद कैसर साहब हैं और असद शहरयार रियाज हैं। इन सारों को इन्होंने कहा है जनाब जल्दी जल्दी इनके मामलात खोले। वजह क्या है? वजह एक ही है, क्योंकि ये जो इक़दामात है ना जी, ये इनकी हार है। अगर मुझसे कोई पूछे, ये इनकी हार है। उसकी वजह है कि ये कामयाब नहीं हो रहे। वरना आपको ये फिर बता दूं कि इन सबको, ये जो इस वक्त मैंने नाम लिए जितने रहनुमाओं के, इन सबको भी डील्स ऑफर की गई, एनआरओज ऑफर किए गए कि आएँ आप हमारे साथ आ जाएं, छोड़ दें इमरान खान को और पीटीआई को, ये आइन को, कानून को, जमहूरियत को छोड़ें, आप हमारे साथ आएँ, मौजें करें। और ये भी कहा गया कि जी मौजें करें, लेकिन सब इनकारी हैं, सब इनकारी हैं। फिर ये कि ये जो 21 जुलाई गुजरा है सेनेट का इलेक्शन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पीटीआई मुत्तहिद, एक भी एमपी इधर उधर नहीं हुआ। अगर ये इतने होते तो फिर तो ये, अगर वाकईतन ये होते तो ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सारे सेनेटर उनके आ जाने थे, ठीक है ना। ये नहीं आए, तो इसका मतलब बड़ा समझ जाएं कि ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव हैं और ये पहली दफ़ा हो रहा है। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर लीडर हैं, वो आप सबको हिम्मत को बाकायदा तौर पे वो कह रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तो इन कामयाबियों को समेटना चाहिए और इनको हाईलाइट करना चाहिए, और ये जो इस वक्त मामला चल रहा है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जावेद हाशमी साहब, उनको भी उन्होंने अपनी मिसाल बताई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर मैं ये कहा कि जनाब मुझे भी 23 साल, उन्होंने कहा मुझे कैद की सज़ा सुनाई थी, और लेकिन मैं अपनी कायम रहा अपने असूलों पे। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के बहादुर शेरों, जिन्हें 10-10 साल की कैद हुई है, आप में से कई हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं। आपने मायूस नहीं होना, मुझे भी 23 साल कैद हुई थी और आपके मुकदमात का अंजाम भी वही होगा जो मेरे केस का हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका लीडर खुद भी डट कर मुकाबला कर रहा है। मुल्क इस वक्त मार्शल्लाह का दौर है और जमहूरियत सिर्फ कागजों में बाकी है। तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनों को मेरा सलाम। ठीक है जी। यूर पार्टी स्टूड टॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये उन्होंने किया है। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा
کہ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت تبدیل ہو رہی ہے. اور وہ جو پرانے مہرے جن کو 25 سال تک پوری قوم کو بتایا گیا کوارٹر سینچری بنتی ہے 25 سال تک جن کو بتایا گیا. اور یہ کہتے ہیں جی فوج، ابھی میں نے پڑھ رہا تھا ایک جگہ جناب، فوج کے خلاف پروپیگنڈا. اب اندازہ کریں، آپ نے اس خاندان کو قوم پہ، اداروں پہ مسلط کر دیا ہے، اس خاندان کا غلام بنانے پہ آپ مجبور کر رہے ہیں پوری قوم کو، جس خاندان نے سپہ سالار کے طیارے کو ہائی جیک کروایا اور سزا ہوئی. آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ساری 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے دماغ خالی ہو جائیں، ان کی سوچیں ختم ہو جائیں اور وہ بالکل اندھے بہرے گونگے بن جائیں اور غلام بن جائیں. اور غلام بھی وہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا، ویسے غلام بن جائیں. تو یہ سارے کے سارے یہ پلاسٹک کے روبوٹ نہیں ہیں. 25 کروڑ پاکستانی یہ جیتے جاگتے انسان ہیں، اور جیتے جاگتے انسان جو ہیں وہ سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان میں صلاحیتیں ہیں. لہٰذا یہ تو ہونے کا نہیں ہے. اب آگے یہ تو ہو گیا جی چھٹیاں ایک اور اگلی خبر بھی لے لیں، اور وہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کل جو ہے وہ مقرر کر دی گئی تھی، اڈیالہ جیل میں ہوگی. اور جج شاہ رخ ارجمند صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہنچیں، آپ اڈیالہ جیل. اور عملے کو بھی بتا دیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں میں سب کو بلایا جا رہا ہے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے سارے رہنماؤں کو سزائیں رات کی تاریکی میں ہوئی ہیں، وہ خواہ جیلوں میں ہوئی یا جیلوں سے باہر، رات کی تاریکی میں. اور رات گئے تک عدالتیں لگیں اور ہو رہا ہے جناب. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب وجہ کیا ہے آپ دیکھیں. میں پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم، اور یہ جو آپس میں اب صدر علوی صاحب پہ بھی بہت زیادہ ایک زمانے میں کبھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی شامل ہیں. علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں، شاہد خٹک بھی شامل ہیں، خالد خورشید شامل ہیں، حماد اظہر شامل ہیں، فیصل امین علی امین گنڈا پور کا بھائی شامل ہے، صدر الفی کا بیٹا شامل ہے، عمر ایوب صاحب شامل ہیں، شہریار ریاض شامل ہیں، اسد کیسر صاحب شامل ہیں. تو آپ ان کے وہ تصویریں لگا کے اور بتاتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس کی کیا خدمات ہیں. تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. لیکن آپ ذرا اپنے آپ کو نا تھوڑا سا سوچیں. آپ سچے ہونے کے باوجود آپ سچے بھی ہیں، آپ مظلوم بھی ہیں، آپ طاقتور بھی ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ منتشر ہیں، آپ آپس میں جھگڑالو ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے کے روادار نہیں ہیں. اور دوسری جانب آپ کے مخالفین جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، جعلی نظام ہے، الیکشن چور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، لیکن وہ آپس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے خوب ڈھٹائی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو لڑوا بھی رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو مروا بھی رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈلوا رہے ہیں، اور آپ کا الیکشن بھی چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ آپس میں جھوڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو ذرا ٹھیک کریں. اور یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے. ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ ایک تصویر لگا کے ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، اس کی کیا خدمات ہیں، لو جی. اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کی کیا خدمات ہیں. اور وہ سارے جو ہیں وہ سارے اب جیلوں میں بند کرنے کی، باقی بیچارے چلے گئے. اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کل بری ہوئے ایک کیس میں، تو اچانک شروع ہو گیا یہ ڈیل ہوگی. وہ ابھی تک جیل میں ہیں. تو اس لیے یہ اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا بڑا کریں، سنجیدہ کریں، اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں. اور یہ باہر آ کے نا یہ آپ چھوٹے چھوٹے بیان دے کے تو کر دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، یہ اس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اور اس کے بعد پھر چل. تو یہ ساری گھر کی باتیں گھر میں ہوتی ہیں. آپ ذرا یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے آپ ہیں، یہ آپ کی فیملی ہے. تو کیا آپ اپنے گھر میں ہونے والی باتیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کا اختلاف ہے،
بیٹی کے ساتھ کوئی ہے، بھائی کے ساتھ ہے، کوئی بیٹوں کے ساتھ ہے، کوئی مسز کے ساتھ ہے، کوئی والدین کے ساتھ ہے، کوئی بہن بھائیوں کا، تو کیا آپ باہر آ کے بتاتے ہیں؟ اندر جو جرگہ ہوتا ہے باہر آ کے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں بیٹے نے یہ کہہ دیا جی، وہ فلاں بیٹی نے یہ کہہ دیا، اور فلاں میری بیگم نے یہ کہہ دیا، میرے ابا جی نے یہ کہہ دیا، اور میری امی نے یہ کہا، تو پھر تو سارے آپ اندر ہی باہر نہیں لاتے، اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کی فیملی ہے، اس کے اکارڈنگلی کریں، اور یہ مخالفین فائدہ. اب آتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا مکمل کنٹرول وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک پڑا ہے جی. اس کی وجہ حالات و واقعات ایسے ہیں، میں آپ کو حالات و واقعات بتا دوں کہ پاکستان اس وقت سٹک ہے. پاکستان کی اکانومی بدترین حالت میں ہے. اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتانا شروع کر دوں آپ حیران ہو جائیں گے. اور بدترین حالت میں ہے پاکستان کی معیشت، اور اگلے 3 سال تک بھی سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے. یہ اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 سال تک میرے پاس رپورٹ پڑی ہے، اور رپورٹ کس کی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی، وزارت خزانہ کی، اور وزارت اقتصادی امور کی. اپنی تینوں کی رپورٹس ہیں، تینوں وزارتیں ان کی اپنی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور اس نے بھی یہی دیا کہ اگلے 3 سال تک 70 ارب ڈالر ہیں قرضہ. 70 ارب ڈالر قرضہ آپ نے ادا کرنا ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اور لینے ہیں، اور اس پہ جو سود ہے وہ ادا کرنا ہے. 1 سال کا آپ کا قرضوں کا سود ہے، یہ جو چل رہا ہے، آج پہلا مہینہ ہے جو جولائی کا مالی سال کا، 8,250 ارب روپے صرف سود دینا ہے آپ نے. اصل قرضے نہیں، سود دینا ہے 1 سال میں. ٹھیک ہے. اور اگلے 3 سالوں میں آپ کا قرضہ جو ہے وہ ہے 70 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کا سود آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہے. پچھلے سال سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا، اور وہ تھا تقریباً 27 ارب ڈالر کا. 27 ارب ڈالر کا 1 سال میں قرضہ لیا گیا، جو پچھلے 78 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ ہے پاکستان کی حالت. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. اور اب وہ کیا رہا ہے؟ اب وہ یہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی آپ کو خبردار کر دیا، وزارت خزانہ نے بھی خبردار کر دیا، وزارت اقتصادی امور نے بھی خبردار کر دیا. وہ آپ کو چٹھیاں پہ چٹھیاں بھیج رہے ہیں. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ ملک کس کے قبضے میں دے دیا؟ ملک قبضے میں ہے گندم سکینڈل والوں کے، ملک ہے چینی مافیا کے، ملک قبضے میں ہے کپاس مافیا کے. یہ ان کے قبضے میں ملک ہے. اور آپ 190 ارب روپیہ کا قرضہ معاف کیا گیا صرف شوگر مل مالکان کا. شوگر مافیا کا قرضہ 190 ارب روپے معاف کر دیا گیا. نیشنل بینک آف پاکستان کی یہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قرضہ لے کے واپس کوئی نہیں کر رہا. یہ شوگر مل مالکان کی رپورٹ ہے، نیشنل بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے. کوئی قرضہ واپس نہیں کر رہا، اور وصول کرنے کی سخت کوئی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ سارے بیٹھے ہیں جناب، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، جڑ کر بیٹھے ہیں. کسی کی 6 ملیں ہیں، کسی کی 2 ملیں ہیں، کسی کی 10 ملیں ہیں، کسی کی 1 مل ہے. آپس میں انہوں نے کارٹل بنایا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مونوپولسٹ. یہ سارے مونوپولسٹ اکٹھے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں. اور پاکستان کی حالت آپ نے کہاں تک پہنچا دی. یہ وہی لوگ تھے جن کو آپ 25 سال، آپ کے بڑے، آپ تو نہیں، خیر آپ نے تو، چونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان جیسا فرشتہ ہی کوئی نہیں. آپ کے بڑے بزرگ پچھلے 25 سال سے آپ کے بڑے بزرگ، آپ کے سینئرز، آپ کے استادوں کے استاد قوم کو یہ بتاتے رہے، جو کہ صحیح بتاتے رہے، کہ یہ کرپٹ ہیں، اور ان کے مالی مفادات باہر جڑے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، دکھاتے رہے. اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے جھوٹ بول رہے تھے؟ آپ سچے ہیں، آپ پوتر ہیں، آپ فرشتے ہیں. آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے. میں کہوں دن کو کہوں رات ہے تو آپ کہیں رات ہے. میں رات کو کہوں دن ہے تو آپ کہیں دن ہے. میں اندھیرے میں کھڑا ہو کے کہوں کہ نہیں سورج چمک رہا ہے تو آپ کہیں ہاں بالکل سورج چمک رہا ہے. اور میں رات کی تاریکی، دن کی روشنی میں کہوں کہ نہیں گھپ اندھیرا ہے تو آپ کہیں گھپ اندھیرا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے، آپ بات کو ختم کرتے ہیں.
اور کیونکہ باہر سے خبریں آتی ہیں، پاکستان میں تو اس کو شائع نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی جریدہ نیو یارک ڈیلی نیوز میں شائع امریکی جوش کانگریس کے چیئرمین ہیں جیک روزن، ان کا ایک آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل میں کی ساری کہانی ہے۔ اور اس آرٹیکل میں کیا لکھتے ہیں؟ اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک خاموش مگر واضح تبدیلی آ رہی ہے، جس کا جھکاؤ واشنگٹن کی طرف ہے۔ واشنگٹن کا نام تو انہوں نے ویسے لکھ دیا، ویسے تل ابیب کی طرف ہے۔ ڈیلی نیوز کے مطابق جی صدر ٹرمپ نے داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان کی تعریف کی، پھر پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی اور پاکستانی حکام کی تعریف کی گئی، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا، یہ آرٹیکل ہے امریکی جوش کانگریس کے چیئرمین جیک روزن کا، وہ ہے، اور جس میں دو طرفہ تعاون کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف پاکستان دوبارہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ واشنگٹن بھی جنوبی ایشیا میں دوبارہ فعال مداخلت کے لیے تیار ہے۔ امریکی جوش کانگریس کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس وقت 3 پیک منصوبے تعطل کا شکار ہیں اور پاکستان بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ ان حالات میں امریکہ کے پاس پاکستان میں دوبارہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کا یہ نادر موقع ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ فیٹف اور دیگر عالمی فورمز پر پاکستانی اقدامات کی کھل کر حمایت کرے، اور جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوگا اور پاکستان میں کاروبار کے مواقع کھلیں گے، اور پاکستان میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے واشنگٹن پر بہترین اسٹریٹجک موقع ہوگا۔ یہ واشنگٹن کے لیے یہ بہترین اسٹریٹجک موقع ہوگا۔ اس کے بعد اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جیک روزن کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے پاکستان کی ابراہیم اکارڈ میں شمولیت کی راہ ہموار ہو جائے گی، چند برس قبل جس کا تصور کرنا بھی محال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ پاکستانی عوام نے فلسطینیوں کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کی صورت میں حکومت پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی کے لیے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ رکھی ہے۔ اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے۔ دیگر مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ بھی پس پردہ بات چیت جاری ہے، جنہیں امریکہ کی جانب سے پرکشش معاشی مراعات آفر کی جا رہی ہیں، اور اضافی طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا پاکستان کو جدید امریکی دفاعی ٹیکنالوجی تک رسائی، نئے تجارتی معاہدے، سفارتی وقار دلا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں جیک روزن کہتے ہیں کہ ناقد کہیں گے کہ اسرائیل سے تعلقات کسی بھی پاکستانی رہنما کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوں گے، لیکن اگر پاکستان سے قبل سعودی عرب یا انڈونیشیا یہ فیصلہ کر لے تو پھر پاکستان کے لیے اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو اگر اچھا معاشی پیکج دیا جائے تو عوامی رائے میں بھی نرمی آ سکتی ہے۔